आज 13 रजबुल मुरज्जब है, आज विलादत है मौला मुश्किल कुशा की। और किताबों में लिखा है जब मौला की विलादत हुई तो महबूब अलैहिस्सलाम मक्का में नहीं थे, अब बाहर थे। जब आप तशरीफ़ लाए हज़रत मौला मुश्किल कुशा की विलादत की खुशखबरी आपकी बारगाह में पेश की गई। आप अपनी चची जान सैयदा फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुबारक देने गए। वो आगे से अर्ज़ करती हैं खुशी तो है बच्चे की विलादत की, लेकिन एक दुख भी है। आपने फरमाया दुख क्या है? और अर्ज़ करती है दुख ये है कि बच्चा नबीना है, क्योंकि हज़रत मौला आंखें नहीं खोल रहे थे। आपने फरमाया दो मुझे, जैसे हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने मौला मुश्किल कुशा को अपनी गोद में लिया ना, मौला मुश्किल कुशा ने आंखें खोल दी। आपने आंखें खोल दी। वो लिखा है कभी महबूब अलैहिस्सलाम ने पूछा मौला मुश्किल कुशा से, आपने फरमाया अली आंखें नहीं खोल रहे थे। तो अर्ज़ करते महबूब इसलिए नहीं खोल रहा था, मैं चाहता था जब आंखें खोलूं सबसे पहले महबूब देखूं। ये हमारे बड़ों ने हमें नहीं लिखा, हज़रत दिल याद लई बनाया ये तारीफ लई जुबान। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब महबूब अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ ना, आपने पर्दा फरमाया, रूह अनवर को छुपा लिया। ये अंसारी सहाबी थे, ये अपने खेत में हल चला रहे थे। इनको किसी ने आकर खबर दी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। पहले तो माने ही नहीं कोई भी, और ये मुस्तजाबुद दवात सहाबी थे, इनकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती थी। पहले तो मानने ही ना कि हो ही नहीं सकता, उन्होंने कहा नहीं हो गया, लेकिन उन्होंने उसी वक्त हाथ खड़े कर दिए। और अल्लाह की बारगाह में अर्ज क्या करते हैं, महबूब अखा दे इसलिए सन के तेरे महबूब ने देखने सा। और अगर तेरे महबूब ही नहीं रहे तो मैंने इन आंखों का क्या करना है? मैंने नहीं ये पहाड़ देखने, मैंने नहीं ये बाग बहारें देखनी, ये आंखें तो इसलिए थी तेरे महबूब का जलवा देखा करते थे। महबूब ही नहीं रहे तो आंखें क्या करनी है? तू मुझसे मेरी आंखें ले ले। लिखा है अपने खेत में खड़े खड़े अंधे हो गए थे। ये हमारे बड़ों ने लतीफे नहीं लिखे हज़रत जी, ये हाल था हमारे बड़ों का। हज़रत दिल याद लई बनाया है तारीफ लई जुबान। आला हज़रत पे मुश्किल वक्त आया ना, वो जो नवाब था नानपारा का, कहा जी उसके लिए कुछ लिख दें, वो बड़ा देता है। आपने उसी वक्त लिखा, आपने फरमाया करूं मदह अहले दुअल रज़ा। नहीं भाई ये नवाज शरीफ के लिए, ये नहीं है इमरान खान के लिए, ये उनके लिए हज़रत, और उन्हीं के लिए बोलेगी हज़रत। करूं मदह अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गधा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं है। आपने पता नहीं क्या समझ लिया हज़रत कि ये किसके लिए है हज़रत, आपने पता नहीं क्या समझ लिया हज़रत। और नहीं हो भाई ये उनके लिए है हज़रत, ये उनके लिए। बोलो मेरे का क्यों, खोलो ये जुबानों के ताले, तोड़ो और नाम लेके तो देखो हज़रत जी। वो किबला पीर साहब बैठे हैं, कुछ असल जब गल्ला सुनाने बाबे दियां तो लोग समझने आप भी बाबा ही है। भाई साढ़े को बाबे दी गल्ला ही कोई नहीं, आप भी बाबे बूबे ही कोई नहीं जी, मैं बड़ा गुनहगार। वो अक्सर ना लोग कहते हैं हज़रत साहब वो इसमें आजम दसो कोई, तो मैं कहना होना मैं भाई जी मैं इसमें आजम आंदा है तो मैं भी सड़का दे धक्के खावा पे, मैं भी कितने आस्ताना बना के बैठा हुआ। लेकिन कमाल हज़रत जी किसी ने लिखा, कमाल लिखा किसी ने, वो कहता है इसमें आजम ही समझता हूं मैं इसमें यार को। इसमें आजम पूछता है तुझे 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 महबूब का नाम आता है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तुझे इसमें आजम की तलाश की, फिर तू क्यों तलाश कर रहा है इसमें आजम? इसमें आजम ही समझता हूं मैं इसमें यार को, इसीलिए मैं यार ही के नाम का आमिल हुआ। मुहम्मद मुहम्मद मैं कहता रहा, मुहम्मद मुहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा मैं आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई है। मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब सीने अरब में बैठे थे, ठीक है जी। एक तरफ मौला मुश्किल कुशा है, दूसरी तरफ ग्रोह कुफार है, अबू लहब है, अबू जहल है, उतबा है, शैबा है, वलीद बिन मुगीरा है, बड़े बड़े नाम बैठे हैं। इस तरफ फक्र का ताजदार बैठा है हज़रत जी, बज़ाहिर कुछ नहीं लेकिन रूहानियत में बादशाह है हज़रत वलियों के भी हज़रत। वो एक फकीर आ गया, उसने तो ज़ाहिर उधर ही जाना था हज़रत, जहां ज़ाहिर में बहुत कुछ था लेकिन बातन में कुछ नहीं था। वो वहां गया, उसने जाके हाथ फैलाया, सब ने आपस में मशवरा करके ना बतौर शरारत उस फकीर को कहा सामने बंदा दिसदा पे है, क्या हो? कहा उदे कल जा बड़ा दिन दाई। उनको था जब ये जाके मांगेगा, बाजार तो हजरत अली के पास कुछ नहीं देने को, जब नहीं देंगे तो हम मजाक बनाएंगे। अली क्या दिया मोहम्मद की गुलामी ने तुझे? अब ये हालांकि फकीर को देने के लिए भी कुछ नहीं तेरे पास। वो लिखा है वो मौला मुश्किल कुशा की बारगाह में आया और उसने 10 सवाल दराज किया। आपने नहीं फरमाया कुछ नहीं, आपने दुरूद पाक पढ़ के ना 10 बार आपने उसकी हथेली पे दम फरमाया और आपने अपने दस्ते मुबारक से हथेली बंद की। फरमाया थे ना खोलनी, जिन्होंने भेजे उन्होंने कोल ही खोल जाके हैं आया। अब वो आपस में बैठे मजाक बना रहे थे, ले भाई बोला फूक मारिया भी कख हुंदा है, भाई तेरी फूक ना कख नहीं हुंदा, साडे वड्डियां दी नजारा कुछ ही हो जांदा है।
हाँ, तेरी फूंक से तो नहीं कुछ होता, लेकिन हमारे बड़ों की फूंक से हो जाता है। वो लिखा है वो फकीर चल पड़ा, और जब उसने आके काफिरों के सामने अपनी बंद मुट्ठी खोली तो उसकी मुट्ठी में एक सोने का सिक्का था। और लिखा है वहां मौला मुश्किल कुशा की करामत, नामे मोहम्मद की बरकत देख के कहीं काफिर मुसलमान हो गए थे। और ये ना समझना कि आज नहीं बन सकता, बन सकता है जी, लेकिन को हजरत अली का नौकर भी तो है ना, है हाँ, बन सकता है, लेकिन को नौकर भी तो हो ना मौला मुश्किल कुशा। बनता क्यों नहीं बनता है? लेकिन को आए तो सही ना। मेरे जो दादा परदादा पीरो मुर्शिद थे ना, आपने कमो पेश 120 साल उम्र पाई, और फिर जो दादा शेख थे आपने भी तकरीबन 100 साल के करीब उम्र पाई। अब एक बड़ी खूबसूरत बात सुनाया करते थे मौला मुश्किल कुशा के हवाले से। आप फरमाया करते थे कुछ शेख सी थे जंगल से ना लकड़ा मडन टोर गया। वो जब गया ना तो बारिश बरसी हुई थी, ये वाली सड़कें तो नहीं, कच्ची सड़कें थी मट्टी की। जब गया ना तो रास्ते में कीचड़ था, उज़ैरा खाली था गड्ढा, गुजर गया। सारा दिन उसने जंगल से लकड़ियां काटी, गड्ढा लकड़ों से भर लिया। जब वापस आया ना तो कीचड़ में गड्ढा फंस गया। उसने जनाब पहले तो खुद बैल का जोर लगवाया, लेकिन वो काम बैल से बड़ा ज्यादा भारी था। अब जो उसका अकीदा था उसके मुताबिक उसने पहिए को हाथ डाल के ना उसने अपने गुरुओं को पुकारा मदद के लिए। मदद या गुरु नंबर 1, मदद या गुरु नंबर 2, मदद या गुरु नंबर 3, लेकिन को मेरे हार दे चेला सी काफी नहीं होया। बड़ा परेशान, रात पैन रही है ना, गया तो नहीं चोरा ने आ फड़ना। तो चलिए अब कल आवांगे सवेरे सवेरे, जे को बच गया होता ले जाएंगे, नहीं तो जान ना बात कुछ है नहीं ना। लेकिन जब आगे चला तो फिर दिल में ख्याल आया, ओ बैल गड्ढा सारे दिन की लकड़ें क्या कर रहा है। बस इसी कश्मकश में था, किधर से हजरत मौला मुश्किल कुशा का एक मलंग गुजर रहा था। या अली है, या अली है वो भाई नाले धोखे च ना आईओ। ये जो कहते हैं ना अली दे मलंग पींदे कोट कोट भंग, मेरा दिल करदा ना मुंह च कोले पावां मनुसो। अली दे मलंगा नूं भंग दी की लोड़ पै गई है? ये शैतान के मलंग है जो भंग पीते हैं, अली के मलंग नहीं भंग पीते। अली के मलंग मौला अली के हाथों से दस्ते, मौला अली के दस्ते रहमत से शराबे शौक पीते हैं। हाँ जी, उनको क्या लोड़ पड़ गई भंग? ये किसी और के मलंग होंगे। मौला अली के मलंग नहीं भंग पीते, मौला अली के मलंग तहज्जुद पढ़ते हैं। मौला अली के मलंग कुरान पढ़ते हैं। सिर्फ मलंग नहीं, औलादे अली भी हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज लिखा है, एक कुरान सुबह खत्म करते थे, एक कुरान रात को खत्म करते थे। और कमाल ये था जब कुरान खत्म करके फारिग होते ना तो गैब से आवाज आती, मोइनुद्दीन तेरा पढ़ा हुआ कलाम हमें कबूल है। ये अली के मलंग। हाँ जी, सिर्फ अली के मलंग नहीं, औलादे अली। हुजूर गौसे आजम फरमाते 40 साल गुजर गए मैंने इशा के वुजू से नमाज फजर पढ़ी है। अली के मलंग नहीं भंग पीते हजरत, ये किसी धोखे में ना रहना, ये शैतान के मलंग है। अली के मलंग नमाज पढ़ते हैं, अली के मलंग शरीयत की पाबंदी करते हैं, अली के मलंग अच्छे अखलाक के मालिक होते हैं। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ मलंग नहीं, अली के औलादे अली हैं, वो अखलाक के आला दर्जे पर फायज होते हैं। लिखा है हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना बाजार से गुजर रहे थे, क्योंकि हजरत जी याद रखियो जिन्हों भी हजरत मौला अली नूं करंट टाण दई ना होएगा नरम, पहली निशानी। जिन्हों मौला अली नूं करंट टाण दई है ना होएगा नरम। देखो ना करंट आन किथों डई है, आन किथों डई है, नरम होगा, हलीम होगा, ठंडा मिठा होगा। हुजूर गौसे आज़म लिखा है वो आप खुद को ना चादर में छुपा के गुजर रहे थे, क्योंकि आपने बाजार से गुजर के जाना था। लोगों का जमे गफीर, अगर इस तरह गुजरूंगा सारे इकट्ठे होंगे, धक्का लगेगा, किसी के पांव पे किसी का पांव आएगा, मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, छुपा के गुजर रहे हैं। वो लिखा उस वक्त बाजार में कपड़ा चोर खड़ा था, उसी की नजर हुजूर गौसे पाक की चादर पे पड़ गई। चादर बड़ी कीमती थी, उसने प्रोग्राम बनाया जी चादर खो के मैं नस जावां ते जिड्डी महंगी विकनी है ना मैनू कई दिन कख नहीं करना पैना है। वो चल पड़ा पीछे, लेकिन यहां नहीं चुरानी क्योंकि रश है, पकड़ा जाऊंगा, इंतजार करूंगा चादर वाला बाजार से बाहर निकले, 2-3 बंदों की परेशानी कोई नहीं, इतने बंदे नहीं संभाले जाएंगे, भाग जाऊंगा मैं लेके। अब गौसे पाक फरमाते हैं ये दुनिया मेरे सामने ऐसे है जैसे खाने वाले के सामने दस्तरखान होता है। आपको नहीं पता था कौन चल रहा है, किस नियत से चल रहा है, पता था सारे, आप भी चलते रहे, वो भी चलता रहा। जो चोर के नजदीक जगह ठीक आ गई ना चादर छीन के भागने को, उसने पकड़ के ना चादर को हाथ डाला और उसने खींचा, आपने उसको कुछ नहीं कहा, आपने अल्लाह की बारगाह और अर्ज क्या करते हैं, रब्बे करीम फड़ी चादर भैड़ी नीयत नाल
پھڑی چادر پیڑی نیت نال لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی سو پھڑی چادر پیڑی نیت نال سو لیکن پھڑ چادر عبد القادر دی لئی سو مالکا جے پھاڑی لئی سو پھر اینی دا کرم کر میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے یہ نشانی ہوگی نرم معاف کرنے والا درگزر کرنے والا جس کو ادھر سے کرنٹ آ رہا ہوگا وہ ملانگ سی حضرت مولا علی دا ملانگ اے نہیں یہ ملانگنی ہے تانگنے حضرت جی ہاں حضرت سارا نہیں میں پڑھوں گا حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالی جن کو فیض ہی مولا مشکل کشا سے حضرت یہ ہے مولا علی کے ملانگ کیا کہتے ہیں قلندر بو علی ہستم قلندر بو علی ہستم بنام دوست سر مستم جنہوں نے حضرت علی دا تھو پیتی ہے تو مست ہو گئی حضرت قلندر بو علی ہستم بنام دوست سر مستم دل اندر عشق او بستم نمی دانم کجا رفتم حضرت بھنگ کتوں آ گئی حضرت بھنگ پتہ نہیں کتوں لین دی چوک کے نہیں قلندر بو علی ہستم قلندر بو علی ہستم بنام دوست سر مستم دل اندر عشق او بستم نمی دانم کجا رفتم حضرت بھنگ پتہ نہیں کتوں لین دی چوک کے حضرت کوئی بھنگ شنگ نہیں ہوندی حضرت اتھے تہجد ہوئے گی اتھے شب بیداری ہوئے گی اتھے سخاوت ہوئے گی حضرت پھر حضرت علی دے ملنگ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف ہے وہ لکھا ہے بغداد شریف میں ایک چور آ گیا اس نے حضرت جنید بغدادی کو اپنے مریدین کے ساتھ آتے جاتے بڑا جاہو جلال تھا حضرت انہیں کہا لے بھی پیر ہو رہی تھے واہ بھی میر نے آج رات نا پیر ہونا کاری چوری کرنی جڑے ویلے شاہ پڑھن جان حضرت جنید سارے آپ شاہ پڑھنے چلے گئے خانقاہ میں تھا کوئی نہیں اس نے دیوار پھلانگی اور اندر لیکن جب اندر آ کے دیکھا تو یار دا نہ ہی ہے اور ککھ بھی نہیں ہے لوٹا مسلح قرآن پاک اس نے کہا یہ تو رات ضائع گئی لیکن جانا میں نے بھی کوئی نہیں کچھ نہ کچھ تو لے کے جاؤں گا لکھا اس نے بڑا تلاش کیا آخر اس کو نا کسی کونے سے حضرت جنید بغدادی کا کرتا مل گیا اس نے کہا بھائی رات تو ضائع نہ جائے کچھ تو ہاتھ آئے ہی نا اس نے وہ کرتا لیا اور اسی وقت نا بازار بیچنے چلا گیا ایک دکاندار کے پاس گیا اس کو جا کے تب کرتا خرید لے اس نے کہا بھائی کرتا تو تب خریدوں گا پہلے اس بات پہ گواہ لے کے آ کہ کرتا تیرا اپنا ہے گواہ کہاں سے لاتا اس نے تو چوری کیا تھا اس نے چھوڑا دوسرے کر اس نے بھی وہی تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں دسواں ہوتے ہوتے نا وہ اس دکان پہ آ گیا جو مسجد کے بالکل سامنے تھی اب اتنی دکانیں چلتے چلتے نا اسے بھی کوئی ہیلا آ ہی گیا وہ سب سے آخری دکان والے نے جب کہا نا گواہ لے کے آ وہ کہتا ہے میں نے کرتا خریدا ہی شام سے تو میں اب شام سے گواہ لے کے آؤں میں نے کو بغداد شریف سے تو نہیں خریدا میں نے شام سے خریدا ہے شام سے گواہ لاؤں کہ کرتا میرا اپنا کیسی باتیں کر رہے ہو تم کیسے تاجر ہو تم بغداد کے سارے لیکن وہ اس بات پہ ڈٹا تھا نہیں بھائی جتنی دیر گواہ نہیں میں نے نہیں کرتا خریدنا کوئی لکھا اتنی دیر میں حضرت جنید بغدادی نے نماز پڑھ کے باہر نکلے تو دیکھتے کیا ہیں دو شخص ہیں آوازیں بلند ہیں ایک کے ہاتھ میں آپ ہی کا کرتا ہے اور وہ کہہ رہا خرید لے وہ کہہ رہا ہے پہلے گواہ لے کے آ وہ کہتا ہے میں نے شام سے خریدا ہے آپ چلے گئے دکاندار کے پاس اور جا کے اس کو کہتے ہیں او بھائی تو کرتا خرید لے جنید گواہی دیتا کہ کرتا اسی کا ہی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ ہاں ہاں جس کو بھی ادھر سے کرنٹ آئے گا نا اس کا پھر ایک اور رنگ ہوگا وہ نرم ہوگا وہ حلیم ہوگا وہ بڑا زیادہ معاف کرنے والا ہوگا کرنٹ دیکھو نا کدھر سے آ رہا ہے حضرت مولا مشکل کشا نماز پڑھا رہے ہیں میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن ملجم کی جو ضرب تھی وہ اتنی شدید تھی کہ حضرت مولا پاک کے سر مبارک کو کاٹتی کاٹتی نا کان پٹی تک آئی حضرت کہ آپ تو حضرت جی خشوع خضوع سے نماز پڑھا رہے تھے آپ کی تو توجہ نہیں تھی اس جانب کوئی بھی اللہ آپ کو پتا تھا وہ چھپا بیٹھا ہے آپ کو پتا تھا یہ ہونا ہے آپ کے علم میں تھا حضرت جی لیکن مسلک ان کا کیا تھا جیو میرے دکھ وچ را دی میں سکھ نو چولہے پاواں حضرت جی ان کو پتا تھا کڑا ہے حضرت دیکھا جب جناب صدیق اکبر بیمار ہوئے نا تو سارے صحابہ اکٹھے ہوئے آ کے عرض کرتے ہیں یار غار اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے کسی حکیم کو بلائیں آپ نے آگے سے فرمایا میرے حکیم نے تو مجھے دیکھ لیا سب نے کہا کیا کہا پھر حکیم نے دیکھ کے آپ نے فرمایا اس نے کہا ہے جو میرا دل جو میری مرضی ہو میں وہی کرتا ہوں حضرت وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے تھے مشکل کشا کو پتا تھا کھڑا ہے لیکن کہا نہیں جی میرا مالک راضی ہے ہاں
مولا مشکل کشا کی شان پہ تو قربان جاؤں. یہ بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب امام حسین میدان کربلا میں تشریف لے گئے نا, اس وقت سب سے جو چھوٹے تھے عمر میں وہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور لکھا ہے جتنی دیر کاروان اہل بیت میدان کربلا میں موجود رہا, امام علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا. اب کسی نہ کسی کی گود میں رہے. کیوں نہیں لٹایا گیا؟ کہ یہ نہ ہو امام علی اصغر کو زمین پہ لٹائیں اور یہ زمین پہ ایڑی رگڑے نیچے سے پانی نہ نکل آئے ادھر جائے. ہاں جی, کیونکہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ آج زور نہیں دکھانا, آج یہ دکھانا کہ اس کی رضا پہ راضی کیسے رہ جاتا ہے. مولا کو پتا تھا کہ اس نے اتنا شدید وار کیا کہ وہ کن پٹی تک آیا حضرت, کاٹتے کاٹتے. اور آپ تصور کر سکتے ہیں حضرت جی کس قدر مولا مشکل کشا کو تکلیف ہوئی ہوگی. پیناڈول کوئی نہیں, ڈکلوران کوئی نہیں, موون کوئی نہیں, آرٹیفن کوئی نہیں, بروفن کوئی نہیں. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی مولا مشکل کشا کو. یہ گرفتار ہوا اور یہ گرفتار کھڑا تھا. مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں نا پانی کا پیالہ پیش کیا گیا. آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی. آپ نے فرمایا پہلے ہنو پہ ہو. ہائے ہائے, کیونکہ بغض تھا اس کے دل میں مولا مشکل کشا کا. اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا پانی نہ پیویں جس میں تجھے مارنے کے لیے زہر ملایا گیا ہے. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. پانی کا پیالہ اسی طرح واپس آیا. آپ نے مخاطب کر کے فرمایا عبد الرحمان ایک ہی کیتا ہی پانی نہ کر چھڑیا. سن, اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بھی بروز قیامت اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا. علی کا ملنگ گزرنا تھا. دیکھتا کیا ہے, سیکھے گڈھائے لکڑاں نے ٹگائے اور سکھ بڑا پریشان کھلوتا ہے. آگے آ کے پوچھتا سردار جی جاندے نہیں رات دا ویلا ہے تسو. اس نے کہا ملنگا جا کام کر, ساڈا ٹائم نہ ضائع کر. انہوں نے کہا میں اپنا کام کراں گا, تو کیوں نہیں جان ڈیا؟ وہ چور آ لین گے تینوں نہیں. اس نے کہا میری باڈی ویکھی سکھ نے. ملنگا نے کہا آہو. انہوں نے کہا میرے اندروں تیرے ہار دے 4 ملنگ نکل آندے نے. اور میرے کو گڈا نہیں لیا, میرے ٹگے کو گڈا نہیں لیا, میرے گروؤں کو گڈا نہیں لیا. ایویں تینوں دس کے ٹائم ضائع کراں, جا کے کام کر. انہوں نے کہا بس اینا جہا کام ہے, گڈا کڈنا ہے. میں اور پتہ نہیں کیڑی پریشانی. ادھر ہو. انہیں کیتا جناب پرے تے پایا گڈے دے پہیے نوں ہاتھ. ماشاءاللہ سرکاراں دے تے کی کہنے اگے بھی تے کوئی نہ پایا جناب گڈے نوں ہاتھ تے ماریا ایک ہی نعرہ. ذرا مزہ دئیو نعرے دا ہیں. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. گڈا باہر. سکھ بڑا پریشان ہویا. انہوں نے کہا 10ویں میں آپ ہی بیٹھا ہوا, میرے کو بھی نہیں نکلیا, ٹگے کو بھی نہیں نکلیا, تے میرے گروؤں کو بھی نہیں نکلیا. 10ویں میں آپ ہی بیٹھا ہوا. کہتے دیکھ کے گرو نے کر چھڑیا پھڑ کے. بڑا ڈھیٹ جہا ہو کے کہندا ہے نہیں ملنگو گرو ساڈے بھی ٹھیک نے, بس چکڑ دے پیڑے نے. رکھو پہ دے پیڑے نے, گرو ساڈے ہی ٹھیک نے, رکھو پہ دے پیڑے نے. گرو ٹو پیڑا ہے براسیا, ٹو پیڑا ہے. گروؤں دا کی کہنا جی ہے, بس پتر اسی نہیں ٹھیک ہے, اسی نہیں ٹھیک ہے. اور میں ٹریول کرنے والا بندہ ہوں. صبح بجوات گیا, بجوات سے لالا موسیٰ آیا, لالا موسیٰ سے یہ مغرب وقت ہم پنڈی انٹر ہوئے ہیں. میں حضرت جی ٹریول کرتا ہوں اور میں اسپیشلی حضرت جب کسی یونیورسٹی کے بعد یہ بورڈ لگا دیکھتا ہوں نا کہ جی انگلینڈ یو کے میں تعلیم کا بہترین موقع, آسٹریلیا میں تعلیم کا بہترین موقع, کینیڈا میں تعلیم کا بہترین موقع. اللہ کی قسم ہے میرا دل دکھتا ہے یار, اسی کیوں کینیڈا پڑھن جائیے, اسی کیوں یو کے پڑھن جائیے, ہم کیوں آسٹریلیا پڑھنے جائیں. وہ جنہ کل علی ہوئے انہوں کی لوڑ پہ گی جان دی ہے, جن کے پاس علی ہو ان کو کیا ضرورت پڑ گئی کہیں جانے کی ہے. ہونا تو یہ چاہیے آسٹریلیا والے آ کے ہمیں کہیں اور تمہارے پاس علی ہے کچھ ہمیں بھی پڑھاؤ. ہونا تو یہ چاہیے یو کے والے آ کے ہمیں کہیں اور تمہارے پاس علی ہے ہمیں بھی کچھ پڑھاؤ. ہونا تو یہ چاہیے کینیڈا والے آ کے ہمیں کہیں اور تمہارے پاس علی ہے ہمیں بھی کچھ پڑھاؤ. لیکن دکھ سے مجھے کہنا پڑے گا پتر, علی صرف نعروں میں ہے, علی صرف زبان میں ہے. جس دن علی تیرے دل میں آ گئے, جس دن علی تیرے کردار میں آ گئے, تو پڑھنے نہیں جائے گا, تو پڑھانے جائے گا. تو نہیں کینیڈا پڑھنے جائے گا, تو کینیڈا والوں کو پڑھانے جائے گا. لیکن نبی علی صرف نعروں میں ہے, علی صرف ابھی یہاں ہے. جتنے حضرت جی علی ایتھے اتر آئے نا,
اس دن تے دن ہی وکھرا ہوئے گا. میں نے دیکھے ہیں جی علی والے, میں نے دیکھے ہیں علی والے. میں قبلہ صاحب سیالکوٹ فتح گڑھ میرا ایریا ہے, ہمارے گھر کے بالکل سامنے جی قبرستان ہے. وہاں ایک ملنگ رہا کرتے تھے جی, اور وہ واقعی علی کے ملنگ تھے. اور اس بندے نے بھرا میلہ چھوڑا تھا. میرا گھر یہ قبرستان ہے, آگے سڑک ہے, میرا گلی میں گھر. حضرت دا قبرستان دے نال کار, قبرستان دی کندھ تے حضرت دی کندھ سانجی سی حضرت. میرے گھر میں اور قبرستان میں سڑک تھی, پھر میرا اندر جا کے گلی میں گھر تھا. میرا گھر بھی میری طرح چھوٹا سا 2.5 مرلے کا, حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا. اس بندے نے وہ گھر چھوڑا اور آ کے قبرستان میں 17 سال اس قبرستان میں بیٹھے تھے. بڑی محبت کرتے تھے مجھ سے. وہ یہ کبھی نہیں کہنا کہ جی مینوں محبت ہے, تو کون ہونا محبت کرنا. یہ اگر محبت نہ کرن تے تو انہاں دی مرضی تو بغیر انہاں محبت بھی نہیں کر سکتا. یہ محبت کریں گے تو کرے گا, کبھی نہ اس وہم میں پڑ جانا. اور پھر میں نے حضرت سے بڑا کچھ سیکھا. میرا جب کچھ مجھے فارغ وقت ملتا تھا نا, میں نہیں یہ دوستوں شوستوں کے پاس بیٹھتا تھا جا کے, کیونکہ میں نے میاں صاحب کا شعر پڑھا تھا, چھڑ دے بے درداں دی یاری, چھڑ دے بے درداں دی یاری, نیتا ہو جاسی منہ کالا, اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. اسے پاک کل بئی نہ کو پاک لبے, کسے پاک دی کتاب نو کھولیں کتاب بھی نہ لبے تے کلا بہ جائیں, اسے پیڑے کل نہ بئی ہے. جتنا حضرت جی بری صحبت, میرے قبلہ جی میرے پردادا دادا شیخ حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی, اب صاحبزادے تھے حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی, آپ کو عیدگاہ شریف سے خلافت تھی. اور حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی حکیم خادم علی صاحب کی 14ویں اولاد تھے. 13 بچے ایک ایک کر کے فوت ہو گئے. 14واں اتنی بڑی آزمائش تھی حضرت جی. وہ پھر بڑا پیار تھا, اور آپ تھے بھی حکیم عبداللہ. میرے پردادا دادا شیخ فرماتے ہیں, میں گیا گزر کے, مجھے دیکھا بڑے بزرگاں نے, کہتے میں پھر واپس آیا, انہوں نے پھر دیکھا, کہتے میں تیسری بار پھر واپس چلا تو مجھے بلا لیا. فرمانے لگے عبداللہ کتنے گیا سائیں, تو ہوں کتنے چلنا ہے, دیکھنا بات کتنی باریک ہے. کہتے میں نے عرض کی میاں جی, اپنے والد صاحب کو کہتے ہیں میرے پردادا شیخ کو, میاں جی بیبے نے کیا ہی دال لے کے آ, تے کیما دے نا جی کچھ ہاتھ بھی تولے ہوندے نے تے نہ بھی تولے ہوندے, کیما گھر تے رکڑیاں تے ہوندیاں ہی نے. کہندے نے بیبے نے مینوں دال لین بھیجیا سی تے میں دال لے کے آیا, تے بیبے نے دال تولی تے دال کٹ ہے, تے بیبے ہوری کہنے نے جا دکاندار نو کہہ پوری دال دے. تو کہتے ہیں مجھے آگے سے فرمانے لگے عبداللہ اپنی بیبے نو کہہ تھوڑی دال پکا لے, میں نے دوبارہ اس بے ایمان دے متھے نہ لا ہے. صحبت اتنا پتر اثر کرتی ہے. اور آج آپ کو بالکل پرواہ نہیں آپ کے بیٹے کا دوست کون ہے, آپ کی بیٹی کی سہیلی کون ہے, آپ کو بالکل اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, نسلیں تباہ. یاد رکھنا, وہ اللہ کے بندوں گوڈی نہیں کرو گے, پانی نہیں ڈالو گے, کانٹ چانٹ نہیں کرو گے, سنڈیوں سے لڑیوں سے نہیں بچاؤ گے, کس طرح نسل بچے گی تمہاری. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز جن کو تاریخ نے عمر ثانی کا, آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ عمر سے عمر ثانی کیسے بن گئے. آپ فرماتے ہیں میرا بچپن کا دور تھا, میں پڑھ رہا تھا, اور فرماتے ہیں اس وقت میرے شیخ تھے حضرت صالح بن کیسان رحمۃ اللہ تعالی. فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف میں نا آپ درس حدیث دیا کرتے تھے. کہتے میں درس میں شامل نہیں, زور کی نماز میں شامل نہیں ہو سکا, لیٹ پہنچا. کہتے اس وقت پہنچا جب حضرت فرضوں کی دعا سے فارغ ہو چکے تھے. کہتے حضرت کی نظر پڑی, اور اس وقت آپ فرماتے ہیں میرے والد صاحب مصر کے گورنر تھے, عام کا بچہ نہیں, مصر کے گورنر کا بچہ. کہتے ہیں باقی سنتیں اور نفل پڑھنے کے بعد نہ مجھے بلایا, اور بلا کے کہتے ہیں اے عمر تیری جماعت کیوں رہ گئی. کہتے میں نے عرض کی شیخ وضو کرنے کے بعد نہ میں شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے بالوں میں کنگھی چلا رہا تھا, مجھے اپنے بال اتنے اچھے لگے, میں بالوں کی خوبصورتی میں کھو گیا اور میں لیٹ ہو گیا, میری جماعت رہ گئی. آپ نے فرمایا جا کاتب کو بلایا. آپ کے والد حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی جو مصر کے گورنر تھے, ان کو خط لکھا, کہا آج بالوں کی خوبصورتی کی وجہ سے تیرے بیٹے کی ظہر کی جماعت رہ گئی, سزا تو دے گا کہ میں دوں. خط مصر کے گورنر کے پاس پہنچا, آپ نے خط پڑھا, ہماری طرح نہیں کیا, او مولوی کو خدا دا خوف کا پڑھتے لئی سنا, جماعت ہی رہ گئی, تو میرے جانے دے پیچھے ہی پہ گئے. آپ نے خط لکھا, آپ نے فرمایا کیونکہ جماعت رہ جانے کی وجہ ہے بال, اس لیے عمر کی سزا یہ ہے کہ اس کی ٹنڈ کروا دو, نہ رہیں بال, نہ چلے کنگھی, اور نہ چھوٹے جماعت. آپ فرماتے ہیں والد کی شفقت اور استاد کی تربیت نے مجھے عمر سے عمر ثانی بنا دیا. آج ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے, میرے پتر دا یار کون ہے, میری دھی دی سہیلی کون ہے, یہ میرے پتر دے یار ہون دے لائق ہے بھی ہے کہ نہیں, اس کا عقیدہ کیسا ہے,
اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے, یہ گھر کیسا ہے. او بھائی اپنی نسلیں بچاؤ میاں, اپنی نسلیں. ہمارے بڑوں نے بڑی محنتیں کی حضرت اپنی نسلوں پہ. ایک بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے, مچھلی پکڑنے چلے گئے اپنی بچی کو لے کے. وہ کیا کرتے, مچھلی پکڑ کے نا وہ اتار کے کنڈی سے اپنی بیٹی کو دیتے. وہ پیچھے مچھلی دیکھ کے نا پھر دریا میں پھینک دیتی. جب دوپہر کا وقت ہو گیا نا تو بزرگوں نے دیکھا کہ اب تو کافی مچھلیاں ہو چکی ہیں, چلیے گھر واپس. وہ اپنی بچی کو کہتے بیٹا دکھا تو صحیح کتنی مچھلیاں ہوئی. اس نے برتن کا ڈھکن اٹھا کے دکھایا تو مچھلی کوئی نہیں. وہ کہتے میں نے اتنی مچھلیاں پکڑ کے دی کدھر گئیں؟ میں نے دریا میں واپس پھینک دی. وہ کہتے میں نے دریا میں پھینکنے کے لیے دی تھی, تو نے دریا میں کیوں پھینک دی؟ سنو تربیت. بچی آگے سے کہتی بابا اب ہر روز صبح بٹھا کے ہمیں خود نہیں درس دیتے, اسی درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. وہی پرندہ جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے. آج جب مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا تو میں دیکھ کے سمجھ جاتی تھی اس نے آج اللہ کو نہیں یاد کیا اس لیے پھنسی ہے. میں نے واپس پھینک دی. ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں, کہ غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. کیا تربیت کر رہے ہو آج؟ ہر دوسرا بندہ حضرت ہم سے دم کروانے آیا ہوتا ہے. اے حضرت صاحب ذرا دم کر دئیو جی. کہا جی اے جی موبائل نہیں چھڑدا. میں حضرت جی اینو چھڑ پھر پہلے تینوں کرنا, تو کیڑا چڑھنا ہے؟ میں اینو رہن دے پہلے تینوں کرنا, تو کیڑا چڑھ چڑھے اج تک؟ حضرت صاحب ذرا دم کریو, اے ضدی بڑا ہے. حضرت جی اینو رہن دیو پہلے تینوں کرنا, تو کیڑا گھٹ ہے؟ او تو 45 سال دا ہو کے ضدی ہو تو پھر نکا دیا جانا ہے. او بھائی سارے باپ بیٹھے ہو, ابلا شاہ صاحب بیٹھے ہیں, بیٹا یاد رکھنا بچے کا سب سے پہلا رول ماڈل اس کا والد ہوتا ہے. جسے سب سے پہلے یہ بچہ متاثر ہوگا نا وہ اس کا والد ہوگا. اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس نے جب دیکھا اپنے والد کے ہاتھ میں دیکھا ہی موبائل ہے. پکڑو نا سورہ یاسین, نہ پڑھن گے تو میں جرمدار. کھولو ان کے سامنے قرآن, نہ کھولیں گے میں جرمدار ہوں. پکڑو تسبیح, نہ پکڑیں گے میں جرمدار ہوں. تو نے کب اس کو تسبیح پکڑ کے دکھایا؟ اس نے تیرے ہاتھ میں دیکھا ہے جب بھی دو چیزوں کو دیکھا ہے, یا اس نے تیرے ہاتھ میں موبائل دیکھا ہے یا اس نے تیرے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ دیکھا ہے. اس نے کب تجھے مصلی پہ دیکھا ہے؟ اس نے کب تجھے قرآن پڑھتے دیکھا ہے؟ اس نے کب تجھے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے دیکھا ہے؟ نہیں بھائی اپنی نسلیں بچاؤ یار, خدا کا واسطہ اپنی نسلیں بچاؤ. تربیت کرو, اپنی نسلیں بچاؤ, محنت کرو اپنی نسلوں پہ حضرت. ہاں جی, اور میں یہ کہہ کے واپس آ جاؤں گا, اتنا ہی بڑا ہے. اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی. اور بھائی موبائل دا ثواب نہیں ہونا, قبرے بہ کے پیا ڈکے کرے گا. موبائل دا ثواب نہیں ہونا, فیس بک دا ثواب نہیں ہونا, یوٹیوب دا ثواب نہیں ہونا, انسٹاگرام دا ثواب نہیں ہونا. ثواب جدو بھی آیا سورہ یاسین دا ہی آنا ہی. ثواب جدو بھی آیا سورہ اخلاص دا آنا ہی. سکھا اس کو سورہ یاسین, اور اس کے لیے نہیں سکھانی کم از کم اپنے لیے سکھا. روئے کرے گا قبر میں بیٹھ کے, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. سب سے پہلے میرا بیٹا نا, میں نے دیکھا ہے وہ جمعے میں جاتا ہے, بڑا بیٹا میرا ماشاءاللہ 10-11 سال کا ہو گیا. تو میں تو ظاہر ہے کافی لیٹ آتا ہوں, اثر تقریباً ہمیں مسجد میں ہو جاتی ہے. پورے پاکستان سے لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہوتے ہیں. تو وہ پھر مجھے میری گھر والی بتاتی ہے کہ پتہ کی کرتا ہے, جمعہ ساڑا سونا آندا ہے, گھر آ کے نا تڑے یار پگ بن کے سر تے تو صوفہ سیدھا کر کے نا تے بھیناں نوں بہا لیندا ہے. تے پھر کوئی جڑی گل یاد رہ گئی ہوندی نا تڑے سٹائل وچ ہی تقریر کردا ہے. بچے بیٹا متاثر ہوتے ہیں, کاپی کرتے ہیں, وہ سیکھتے ہیں اپنے والد سے کہ میرا والد کیا کر رہا ہے. وہ یار پیسے تے چھڑ کے چلے ہو اپنے بچیاں لی, انہاں لئی مصلی بھی چھڑ کے جاؤ یار. انہاں دا تعلق مصلی نہ جوڑو یار, ان کا تعلق مصلی سے جوڑو, ان کا تعلق قرآن سے جوڑو, ان کا تعلق تسبیح سے جوڑو. محنت کرو حضرت اپنی نسلوں پہ. انہیں تو وقت جا رہا ہے حضرت, وقت جا رہا ہے. اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو, اپنا اخلاق اچھا کرو حضرت, اور محنت کرو حضرت جی. میں اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے ہیں آپ سب سے, پتر کوئی زندگی کا مقصد بناؤ. شاہ صاحب نے با مقصد زندگی گزاری, مجھے بتا رہے تھے کہاں کام مدارس ہے, بال کے نہ دیوے کام کیتا نا اپنا پتر.
ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਸਕੂਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਗਈ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਰ ਗਏ, ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ? ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, روٹی کھان گیا سا تو نے میرے نبی کو نہیں پڑھا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے کاشانہ نبوت میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا. تینوں روٹی کھان بھیجیا سی، تینوں جانے جمن بھیجیا سی. یہ کون سا کمال ہے؟ ہر مہینے خرگوش نہیں گھر ہوندے نے. تو تے کئی سال لا کے 4-5 ہی کیتے، کتی دے ایک سال وچ 12 دیندی ہے. کی آکھاں گے صحابہ نوں؟ انہوں نے پوچھ لیا کتھے نہیں نفل، صحابہ نے پوچھ لیا کتھے نہیں روزے، صحابہ نے پوچھ لیا کتھے ہی قرآن دی تلاوت. اور کدی ساڈے لئی کسے نوں معاف کیتا سی یا کدی ساڈے لئی کسے بھکھے نوں روٹی کھوائی سی یا اور کدی کسے یتیم دا آسرا بنیا سی اور کدی کسے مارے دا چولہا بالیا سی یا کہ آپ ہی جوڑدا رہے ہیں کہ اپنے ہی بھردا رہے ہیں؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. پھر آؤ سے گھر چلیے واپس. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا آپ کا دوست پریشان ہو کے آ گیا، آگے بڑا رو کے عرض کرتا ہے امام صاحب بڑا پریشان ہے، کچھ عطا فرماؤ. لکھا امام صاحب نے اتنا دیا اس کو اونٹ پہ رکھ کے لے کے جانا پڑا، اتنا دیا امام صاحب. جب چلا گیا نا امام صاحب نے مصلی بچھایا اور رونا شروع کر دیا. خادم عرض کرتا ہے حضور دوست آیا، انہیں آ کے اپنی تکلیف دسی، جناب نے اینا دیتا اونٹ تے رکھ کے کھڑنا پیا. اب ان رو کا نو رہے ہو؟ فرمایا رو اس بات پہ رہا ہوں وہ میرا دوست اتنا پریشان اور اس کو آ کے بتانا پڑا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا کوئی بھی. پھر اقبال کی بھی روح تڑپی اور اقبال رو کے کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. جس صحابہ نے کل پوچھ لیا تو پتر کی آکھنا، تہجد کوئی نہیں، نمازاں کوئی نہیں، داڑھی کوئی نہیں، ٹوپی کوئی نہیں، کی لے کے جانا تھا؟ حضرت میں آپ سب سے گزارش کروں گا قبلہ شاہ صاحب سے برکتیں لے کے اج پتر رات نا اپنی منجی تے لیٹ کے نا سارے اپنا اپنا صاحب کریے. جو کٹھا کیتا ہے او دے جو چھڑ کے کی جانا ہے تے لے کے کی جانا ہے. تے میرے خیال نال حضرت جی کوئی شے نکلنی جڑی لے کے جانی، باقی ساریاں چھڑ کے جانی، باقی سارا ڈھیر وہی لایا جڑا چھڑ کے جانا ہے. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائی. کتنی جی؟ 4 روٹیاں. ایسے تو 4 کلا ہی کھا جاندہ ہے، چل کھا پائی کدوں موڑے ہونے نے تینوں، لیکن کھا کے مالک نے یاد تے کرنا. وہ دیکھ انہوں نے خود بھوک پسند کی، انہوں نے خود فقر کو پسند کیا، انہوں نے خود کم پہ گزارا کر لیا. یا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ارے سیدہ مریم کے لیے تو پھل لائیں اور سیدہ فاطمہ صرف 4 روٹیاں بنائیں؟ نہیں، خود یہ راستہ چنا انہوں نے، خود یہ راستہ چنا انہوں نے. فرماتی ہیں 4 روٹیاں بنائیں، ایک روٹی مولا مشکل کشا، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. اب فرماتی ہیں تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. فرماتے ہیں ان تینوں کو کھلا کے جب میں کھانے بیٹھی نا جیسے روٹی پکڑی تو دل میں خیال آ گیا، او فاطمہ تو تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے. تھوڑے تے ایک اور گل بھی پتہ لگی کہ پوچھدیاں تھیاں ہی جے پھر پتر روندے ہو، پوچھدیاں تھیاں نا بڑا لاڈ کریا کرو. میں قبلہ صاحب جب ابو جی فوت ہوئے نا میرے، یہ 10 دن پھر ظاہر گھر بیٹھنا پڑا مجھے، پروگراموں سے بھی معذرت کی. میں بیٹھا نا پڑھ رہا تھا، ماشاءاللہ میری 2 بیٹیاں، ایک میرا بیٹا اور ایک میری بھانجی. وہ ایک نا کھیل کھیل رہے تھے آپس میں. وہ کھیل کیا تھا، 4 پرچیاں نا ان کے اوپر لکھ کے، ایک پرچی پہ بادشاہ، ایک پرچی پہ وزیر، ایک پرچی پہ قاضی اور ایک پرچی پہ چور. وہ بند کر کے نا اس کو پرچیوں کو زمین پہ پھینکتے تھے مکس کر کے، اور پھر ایک پرچی اٹھانی ہے. جس کی پرچی نکل آئی بادشاہ کی
جس کی پرچی نکل گئی وزیر کی، جس کی نکل گئی قاضی کی. اب بادشاہ کیا کرے گا؟ وہ جو چور نکلی نا جس کی پرچی، اس سے جو مرضی وہ کام کروائے. میں بیٹھا پڑھ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو میرا بڑا بیٹا ہے نا وہ ہر باری بادشاہ بن رہا ہے. میں بھائی یہ کیا ہوا؟ یہ ہر باری بادشاہ بن جاتا ہے. وہ تو 3 بیٹیاں تھیں نا، 2 میری بیٹیاں، 1 میری بھانجی. میں نے کہا کوئی تماشا ضرور ہے، یہ ہر باری بادشاہ بنی آنڈے ہے. میں نے بغور دیکھا تو حضرت اس نے بادشاہ والی پرچی کو نا تھوڑا سا پھاڑا ہوا تھا. وہ بچیاں تھی، پاکستان ہے نا، کرپشن اتنے تو جمدے کرپشن آ جاتی ہے. وہ اس نے پرچی تھوڑی سی پھاڑی ہوئی تھی، وہ بچیوں سے پہلے اٹھا لیتا تھا. اب باقی تو حضرت جی تینوں کی قسمت، کوئی قاضی بن گئی، کوئی وزیر بن گئی، ایک بیچاری چور بن گئی. کبھی وہ کہ میرے جوتے پالش کرو، کبھی وہ کہ جی میرے لیے اورنج جوس بنا کے لاؤ، کبھی وہ یہ کہے. میں نے اپنی بھانجی کو کہا میں میرا پتر تو ذرا بہ جاتا، میں نے کھڑا ہوا جی. لیکن شرط یہ ہے کہ پرچیاں نہیں لکھی جائیں گی. میں نے پرچیاں نہیں لکھی اور میں نے بھی کرپشن کی. میں نے کیا کیا، میں نے بادشاہ والی پرچی پہ نا مارکر سے نشان لگا دیا. جو میری بڑی بیٹی ہے نا اسما، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا جس پرچی پہ نشان لگا نا بس تو اٹھا لے، باقی ساڑی قسمت ہے. اس نے جلدی سے وہ اٹھا لی. باقی اب پرچی اٹھا کے نا پھر کھول کے بتانا بھی ہوتا ہے کہ نکلا کیا کیا ہے. ظاہر جی کرپشن ہوئی تھی، جنسیاں رلیاں سن، بادشاہ تو نہیں ہونا سی حضرت جی. وہ بادشاہ بن گئی حضرت جی. وہ اب تینوں کی قسمت، میرے بیٹے نے کھولی تو وہ وزیر بن گیا، میری بیٹی عائشہ ہے اس نے کھولی تو وہ قاضی بن گئی، میں کھولی تو میں چور سا. اب بتانا بھی تھا کیا ہے. ظاہر حضرت انہوں اسی بھی خراب ہو گئے ہیں. حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر درویش خطیب میری جان جائے چور کہتے ہیں اپنے آپ کو. وہ تینوں نا میری طرف، بابا آپ کیا ہے؟ میں پھر چوپ. وہ پھر کہ بابا آپ کیا ہے؟ میں پھر چوپ. وہ پھر کہتی بابا آپ کیا ہے؟ میں بڑا شرمسار سا ہو گیا. میں نے کہا میں چور ہے. جو میری چھوٹی بیٹی ہے نا اس وقت صرف 3 سال کی تھی، اس وقت 5-6 سال کی ہے. میں شاہ صاحب بیٹھے ہیں، مولا مشکل کشا کی محفل ہے. حضرت جی تڑف گئی، بلک کے نا تڑف کے تو میرے ساتھ آ کے لپٹ گئی اور رو کے کہتی ہے میرے بابا چور نہیں ہے. میں حیران رہ گیا یار. کسی یونیورسٹی چ نہیں گئی، کوئی کتاب نہیں پڑھی، کسی مفتی صاحب دا لیکچر نہیں سنی، تڑپ گئی حضرت اور میرے ساتھ لپٹ کے مجھے کہتی ہے میرے بابا چور نہیں ہے. اپنی عطیہ نے بڑا پیار کرے. تھی پہ پتر پتر روندے ہو، خدا نہ کسی کو اوکھا وقت دکھائے. میں نے دیکھا جب اوکھا وقت آتا ہے پتر پوچھ دیا ہے ہی پتر دعائی لے آ دے گا، لیکن لاگے لوگے انہوں کوئی نہیں جی بہنا ہے. اے جی حضرت جی اپنے اتنے سورے بھی جان گیا، ہانڈی پکان گیا، ترلا پا کے بندے دا سس دیاں منتاں کر کے میرے ابو جی بیمار نے میں ذرا جانا ہے. سس دیاں منتاں کر کے سس دے ترلے پا کے آ جائے گی میرے ابو جی بیمار نے میں جانا ہے. تسی تیاں نوں سمجھ دے ککھ نہیں، تسی تیاں نوں سمجھ دے ککھ نہیں. یہ تو رحمت ہے یار. اور میں کہتا ہوں حضرت جی مجھے اگر اللہ بیٹیاں نہ دیتا باپ گننے کا مزہ ہی نہ آتا. حضرت جی بیٹیوں نے بتایا باپ ہوتا کیا ہے. بڑی محبت کرنا اپنی بیٹیوں سے، کبھی اس کو بوجھ نہ سمجھنا. محبوب کی حدیث ہے، محبوب فرماتے ہیں جو بیٹیوں والا ہے وہ غیر سے رزق دیا جاتا ہے، وہ غیر سے مدد کیا جاتا ہے. حضرت